बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एक दिन मैं कुरान मजीद पढ़ रहा था कि कारी साहिब के साथ साथ में और दीगर तमाम लड़के भी चौंक पड़े। एक शख्स आया और उस्ताद के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसे देखकर उस्ताद बोले, हाँ भाई, कैसे आना हुआ? जो भी बात है खुलकर बताओ। वो एक हिंदू था, हाथ बांधे खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उस्ताद की बात सुनकर वो गोया हुआ, कारी साहिब, मेरा बेटा सख्त बीमार है और उसकी बीमारी बढ़ रही है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप एक नज़र देख लें। ठीक है रामदास, उसे कल इसी वक्त ले आना, देख लेंगे। ये सुनकर रामदास बोला, जी ठीक है, कहता हुआ वो बाहर चला गया। अगले दिन ठीक उसी वक्त रामदास एक 20-22 साल लड़के को साथ लेकर मदरसे में दाखिल हुआ। कारी साहिब कमरे में पहले से बैठे हुए थे और पहले से आई हुई एक औरत को दम कर रहे थे। उस औरत पर किसी ने जादू टूना किया हुआ था। रामदास और उसका बेटा कारी साहिब के सामने बैठ गए तो कारी साहिब ने उससे पूछा, अब बताओ मामला क्या है? ये मेरा बेटा आज से कोई 1 हफ्ता पहले गलती से उस तरफ शिकार के लिए चला गया जहाँ के बारे में मशहूर है कि वहाँ जिन, भूत, चुड़ैलें और खौफनाक बलाएं रहती हैं और उस तरफ किसी का जाना ठीक नहीं। तब से इसे न जाने क्या हो गया है, अजीब अजीब हरकतें करता है, न सोता है न खाता है, और जब खाता है तो 10-12 रोटियां अगट्ठी खा जाता है, 5-6 जग पानी पी जाता है और ऊपर से खौफनाक और भयानक किस्म के कहकहे लगाता है। और सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि ये जब बोलता है तो कभी तो अपनी आवाज़ में या फिर कभी किसी औरत की आवाज़ में बोलता है। मैंने काफ़ी सारे पंडित को दिखा लिया मगर कहीं से आराम नहीं आया। कारी साहिब ने लड़के से पूछा, जिसका नाम शंकर था, हाँ शंकर, क्या हुआ है तुम्हें और कहाँ गए थे? जी 1 हफ्ता पहले गलती से लोगों का वहम समझते हुए शिकार के लिए उस इलाके में चला गया था जिसके बारे में मशहूर है कि उधर भूत और चुड़ैलें रहती हैं। वहाँ जाना तो एक तरफ उस जगह का नाम सुनकर लोग खौफ से थर थर कांपते हैं और डर की वजह से नहीं जाते, और फिर जो भी उधर जाता है उसकी अगले दिन लाश इस इलाके से बाहर मिलती है। और ये बात सच भी है। तुम जिंदा कैसे बच गए? कारी साहिब ने कहा, जब मैं उस इलाके में शिकार के लिए गया तो मैंने देखा कि हर तरफ लंबी लंबी झाड़ियाँ और कांटेदार खूद पौधे और कहीं कहीं शीशम और पीतल के दरख्त थे। कोई भी इंसान मुझे नज़र ना आया, परिंदा भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। दोपहर हो चुकी थी लेकिन मुझे कोई भी शिकार ना मिला। मैं पसीने से शराबूर हो चुका था और फिर एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक से मेरी नज़र झाड़ियों और दरख्तों से होती हुई एक महलनुमा इमारत पर पड़ी तो मैं चौंक पड़ा क्योंकि उस इमारत से धुआं निकल रहा था और सीधा ऊपर को जा रहा था। मैं बड़ा हैरान था कि ये धुआं कैसा है। अचानक से मेरे सामने निशाने पर एक बड़ा परिंदा आ बैठा तो मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने उसका अभी निशाना बांधा ही था कि वो परिंदा अचानक से वहाँ से गायब हो गया और मैं बड़ा हैरान हुआ। अचानक वो परिंदा फिर जाहिर हुआ तो मैंने फिर निशाना बांधा मगर फिर वो गायब हो गया तो मैं डर गया और खौफजदा होकर खौफ से कांपने लगा क्योंकि जिस पीपल के नीचे में बैठा हुआ था उस पर से नस्वानी आवाज़ में कहकहे लगाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं था लेकिन कहकहे मुसलसल सुनाई दे रहे थे और फिर खौफजदा होकर मैंने दौड़ लगा दी। अभी मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि मेरे पाँव जैसे जकड़ गए और किसी नादीदा कुव्वत की नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आने की। कोई इधर आकर जिंदा वापस नहीं गया मगर तुम्हें जिंदा छोड़ना हमारी मजबूरी है, लेकिन तुम्हें यहाँ सज़ा देना ज़रूरी होगी। मैं खौफजदा होकर फिर दौड़ने लगा। रास्ते में मैं कई बार गिरा, फिर घर पहुँचा तो मेरा बहुत बुरा हाल था। फिर आधी रात के वक्त जब मैं सोया हुआ था तो किसी ने मुझे जगाया। मैं उठा तो मेरे सामने एक इंतहाई बदशक्ल चुड़ैल खड़ी थी जिसके लंबे लंबे बाल, लंबे दांत और बड़ी बड़ी भयानक आंखें थी।
ہونٹ تو اتنے بڑے تھے کہ بیان سے باہر ہے۔ میں چیخنے لگا اور پھر اسی پل اس چڑیل نے مجھے بالوں سے پکڑا اور زمین سے کئی فٹ اوپر اٹھایا اور پھر زور سے زمین پر پھینک کر غائب ہو گئی۔ اس دن سے خاص کر رات میں روزانہ وہ چڑیل مجھے کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچاتی ہے۔ یہ بول کر شنکر خاموش ہو گیا۔ قاری صاحب نے شنکر کی ساری بات سن کر مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ شنکر کا ہاتھ تھام کر کچھ پڑھنے لگے۔ کافی دیر تک وہ پڑھتے رہے کہ اچانک اس لڑکی کو جھٹکا لگا اور وہ ہلنے لگا۔ قاری صاحب نے پوچھا، کیا نام ہے تیرا؟ اب اس لڑکے کے اندر سے عورت کی آواز سنائی دی۔ میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی۔ لڑکے کے منہ سے نسوانی آواز نکلی، تجھے بتانا ہوگا۔ یہ بول کر قاری صاحب پھر کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک وہ رونے لگی تو قاری صاحب نے پھر پوچھا، ہاں اب بتا تیرا نام کیا ہے؟ پہلے پڑھنا بند کرو پھر بتاتی ہوں۔ یہ سن کر قاری صاحب نے پڑھنا بند کیا۔ میرا نام دیویا ہے۔ کیوں اسے تنگ کر رکھا ہے؟ قاری صاحب بولے۔ یہ ہمارے علاقے میں داخل ہوا تھا اس لیے، جواب ملا۔ لیکن یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو خدا کی زمین ہے، اور ویسے بھی یہ تمہارے علاقے سے کوئی چیز نہیں لایا تھا، اس لیے اب اس کی جان چھوڑ دے، اب اسے کافی سزا مل چکی ہے۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ شنکر کے منہ سے نسوانی آواز نکلی۔ دیویا چڑیل، ایک بات بتاؤ، جو بھی تمہارے علاقے میں جاتا ہے تم سب اسے جان سے مار کر اگلے دن اپنے علاقے سے باہر پھینک دیتے ہو، لیکن تم نے اس لڑکے کو کیوں نہ مارا؟ ایک مجبوری نے ایسا کرنے سے روک لیا۔ مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ قاری صاحب نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہم نے اسے اس لیے زندہ چھوڑا کیونکہ یہ ہمارے ہی مذہب کا تھا، یہ بھی ہندو ہے اور ہم بھی ہندو ہیں۔ جن کو ہم مار دیتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، ہم مسلمان کے جسم کا خون پی کر اپنے علاقے سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ دیویا چڑیل کی آواز سنائی دی، میں تجھے زندہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ قاری صاحب تیز آواز میں بولے اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ جو قاری صاحب قرآنی آیات پڑھتے گئے تو چڑیل چیخنے لگی، چلانے لگی اور اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، آئندہ کسی بھی مسلمان کو نہیں ماروں گی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ قاری صاحب نے آنکھیں کھول کر کہا اور قرآنی آیات پڑھنے لگے کہ اچانک دیویا چڑیل نے کہا، تم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہو تمہیں اسی کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی قاری صاحب نے پڑھنا بند کیا اور بولے، جس کا تو نے واسطہ دیا ہے اس کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، میں تجھے چھوڑتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ تو اس لڑکے کو تنگ نہیں کرے گی اور چلی جائے گی، اور آج کے بعد تو کسی بھی مسلمان کو نہیں مارے گی۔ میرا وعدہ ہے، آئندہ کبھی کسی مسلمان کو نہیں ماروں گی اور نہ ہی اس لڑکے کے پاس آؤں گی۔ چڑیل بولی تو قاری صاحب نے اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑا تو وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا تو وہ اپنی ہی زبان میں کچھ بول رہا تھا۔ قاری صاحب رام داس سے بولے، لے جاؤ اپنے بیٹے کو، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، آئندہ کوئی بھی چڑیل اسے تنگ نہیں کرے گی۔ رام داس اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا، جبکہ میں قاری صاحب کے کندھے دبانے لگا۔ ہندو مسلم فسادات بڑھتے جا رہے تھے اور یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان جانا شروع ہو گئے ہیں، اور ہندو سکھوں نے ان مسلمانوں کو جو پاکستان کی طرف جا رہے ہیں انہیں مارنا شروع کر دیا ہے۔ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور تمام گھر والے مشورہ کر رہے تھے کہ تمام مسلمان پاکستان جانا شروع ہو گئے ہیں، اب ہم سارے محلے والوں کو بھی پاکستان کی تیاری کرنی چاہیے۔ ابو نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ہی مسجد میں تمام لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ میں اور میری بہنیں بہت خوش تھی کہ ہم اپنے نئے وطن پاکستان جلد ہی جائیں گے۔ اگلے دن ابو نے تمام لوگوں سے بات کی اور فیصلہ ہوا کہ آج کی تمام تیاریاں مکمل کر لیں اور کل رات پاکستان کا سفر شروع کر دیں گے۔ پاکستان کی سرحد ہمارے قصبے سے تقریباً 150 کلومیٹر دور تھی۔ آج رات ہمارے پورے محلے نے ہندوستان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا اور پاکستان چلے جانا تھا۔ رات ہوئی، تمام محلے والے ایک جگہ اکٹھے ہوئے، تمام عورتوں کو اکٹھا کیا گیا اور پھر تقریباً رات کے 10 بجے ہم سب نئے وطن کے لیے نکل پڑے۔ آدھے مرد آگے تھے، آدھے پیچھے تھے، جبکہ تمام خواتین درمیان میں تھی۔ محسوس راستے پر ہم سب چل پڑے جو پاکستان کو جاتا تھا۔ ہم سب آہستہ آہستہ پاکستان کی باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ہمیں چلتے ہوئے تقریباً 30 سے 40 منٹ ہو چکے تھے اور ہم نے تقریباً 5 کلومیٹر فاصلہ طے کر لیا تھا۔ اچانک میں نے امی اور بہنوں سے پوچھا، کیا آپ نے سامان میں میرا قرآن مجید بھی رکھ لیا تھا؟
ہم نے تو نہیں رکھا، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ ہم قرآن مجید لے آئے تھے اور کہاں رکھا تھا۔ میں پریشانی سے مردوں کے ساتھ چلنے لگا تاکہ ابو کو شک نہ ہو۔ جب میں نے دیکھا کہ ابو لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں تو میں قافلے سے بچھڑ گیا اور واپس گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اگر میں اپنے والدین کو بتاتا تو شاید وہ مجھے واپس نہ آنے دیتے، اور میں اپنا قرآن مجید ہر قیمت پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ ہندو لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی کر سکتے تھے۔ میں جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا تاکہ جلدی جلدی قرآن مجید لے کر پھر قافلے والوں سے مل سکوں۔ تیز تیز دوڑتے دوڑتے میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، لیکن میں تمام درد کو فراموش کر کے دوڑا جا رہا تھا اور تقریباً 20 منٹ میں گھر پہنچ گیا۔ تمام کا تمام محلہ سنسان پڑا ہوا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور الماری سے قرآن مجید لیا اور باہر نکلنے کے لیے ابھی دروازے تک آیا ہی تھا کہ میں لرز اٹھا۔ 5-6 بلوائی گھر کی دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ میں باہر بھی نہیں بھاگ سکتا تھا۔ قرآن مجید میرے ہاتھ میں تھا۔ میں واپس کمرے میں گیا اور اندر والے دروازے سے دوسرے کمرے میں گیا، لیکن میں کمرے میں چھپ نہیں سکتا تھا کیونکہ کمروں میں تو وہ تلاش کر لیں گے۔ میں تیزی سے اس کمرے سے باہر نکلا۔ اس طرف اندھیرا تھا، وہ لوگ دوسرے کمرے کی طرف تھے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس جامن کے درخت کے نیچے پہنچ گیا جو گھر کے ایک طرف تھا۔ یہاں مکمل طور پہ اندھیرا تھا۔ میں جامن کے موٹے تنے کے ساتھ کھڑا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ کبھی باہر کبھی اندر کمروں میں جا رہے تھے۔ ایک آدمی کی آواز آئی، یار یہ تمام مسئلے نہ جانے کب بھاگ گئے۔ ہمارا منصوبہ تو ناکام ہو گیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں اپنے بے خودہ خیالات اور منصوبوں کی باتیں کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے کھڑا قرآن مجید ہاتھ میں تھامے ان کی واہیات باتیں سن رہا تھا۔ ایک نے کہا، اس مولوی یعنی میرے ابو اور اس کے گھر والوں کو برباد کرنا تو میری دلی خواہش تھی، اس نے ہم سب کو بڑا سنایا تھا۔ دوسرے نے کہا، اگر ہم ہمت کر کے تیزی سے ان کا پیچھا کریں تو ہماری ہر خواہش اب بھی پوری ہو سکتی ہے۔ میں ان کی یہ سب باتیں سن کر کانپ اٹھا۔ پھر وہ سب باہر چلے گئے۔ جب میں مطمئن ہو گیا کہ وہ دور جا چکے ہوں گے تو میں جامن کے نیچے سے نکلا اور پھر کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں پڑے ہوئے ایک کپڑے کو اٹھایا، قرآن مجید کو الماری میں رکھا اور میں نے قمیض اتاری۔ نیچے میں نے بنیان پہنی ہوئی تھی۔ پھر میں نے قرآن مجید تھاما اور اسے اچھی طرح غلاف میں مضبوطی سے باندھا اور اس کپڑے کی مدد سے میں نے قرآن مجید سینے پہ باندھ لیا۔ اوپر قمیض پہن لی تاکہ بلوائی مجھے اگر پکڑ بھی لیں تو قرآن مجید کو نہ دیکھ سکیں اور بے حرمتی نہ کر سکیں۔ پھر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوا آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلا اور پھر انتہائی احتیاط کے ساتھ باہر والے دروازے کے پاس پہنچا۔ وہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے باہر جھانکا اور مجھے گلی میں کوئی فرد محسوس نہ ہوا تو میں آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق رات کے 12 بجنے والے ہوں گے۔ میں انتہائی احتیاط سے چلتا ہوا گاؤں سے باہر نکل آیا اور تیزی سے اس راستے پر دوڑنے لگا جس راستے پر ہمارا قافلہ گیا تھا۔ اچانک میرے پیچھے سے ایک مردانہ آواز آئی، ارے دلیر سنگھ، وہ دیکھو کوئی بھاگا جا رہا ہے، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے۔ وہ لوگ مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھے، میرے پیچھے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے۔ میں پوری رفتار سے بھاگتا رہا۔ وہ مجھے للکارتے ہوئے اور تمام مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہوئے میرے تعاقب میں تھے، لیکن کافی دور تک بھاگنے تک وہ میرے نزدیک نہ آ سکے۔ فاصلہ ان کی آوازوں سے اتنا زیادہ بھی نہیں لگتا تھا، لیکن شاید میری اور ان کی رفتار ایک جیسی تھی۔ ایک آواز آئی، تجھے چھوڑیں گے نہیں، اور نہ ہی ان مسلوں کو جو بھاگ گئے ہیں۔ ان کی اس بات سے میں مزید خوفزدہ ہو گیا مگر بھاگتا رہا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک بات بجلی کی طرح آئی۔ میں دوڑتے دوڑتے سوچنے لگا کہ میں تو اسی راستے پر بھاگ رہا ہوں جس راستے پر قافلہ جا رہا ہے۔ اس ہاتھوں میں خود ہی اپنے قافلے کو پکڑوا دوں گا، نہیں بلوائیوں کو اپنے قافلے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں خود تو مر جاؤں گا مگر قافلے کو ضرور بچاؤں گا۔ اور یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنا رخ اگرچہ پاکستان کی طرف ہی تھا مگر سیدھا مغرب کی بجائے شمال مغرب کی طرف کر لیا، اور میرا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا۔ لیکن اچانک مجھے جھٹکا لگا۔ میں جس طرف بھاگ رہا تھا اس طرف کانٹے دار پودوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ اچانک مجھے آواز سنائی دی، ارے دیکھو دیکھو، وہ تو بھوت محل کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو میرے قدم رک گئے۔ کیا میں بھوت محل کے علاقے میں آ گیا ہوں؟ میں واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ البتہ انتہائی خوف کی حالت میں نے جنوب کی طرف دوڑ لگاتی اور دوڑتے دوڑتے میں گر پڑا، لیکن میں نے قرآن مجید کو جو میرے سینے سے بندھا ہوا تھا نیچے زمین پر لگنے نہ دیا۔
میں دوڑتے ہوئے خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جھاڑیوں میں بھاگنے سے میرے جسم پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگنے سے خون بہہ رہا ہے اور مجھے سخت درد ہو رہا ہے۔ میں نے ہمت کی اور پھر دوڑنے کے لیے اٹھا، اور جب اٹھ کر سیدھا ہوا تو میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ میرے سامنے ایک درخت تھا اور اس درخت کے نیچے روشنی ہو رہی تھی، اور اس روشنی میں انتہائی خوفناک اور ہیبت ناک کوئی مخلوق کھڑی تھی۔ وہ شاید چڑیلیں تھی، کیونکہ ان کے لمبے لمبے بال تھے جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد کل 4 تھی۔ ایک چڑیل کے جسم پر بال ہی بال تھے، دوسری کی بڑی بڑی آنکھیں اور بڑی سی ناک تھی، بڑے بڑے خوفناک ہونٹ تھے اور ان ہونٹوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ تیسری چڑیل کافی لمبی تھی اور وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ اس ڈھانچے سے تیز شعلے نکل کر میری آنکھوں کو چندیا رہے تھے، اور چوتھی بھی بہت خوفناک شکل کی تھی۔ اس کی کھوپڑی پیالہ نما تھی اور اس پیالہ نما کھوپڑی میں آگ جل رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے چلانے لگا۔ خوف سے میری جان نکل رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن کو خوف کا انتہائی زبردست جھٹکا لگا۔ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد روشنی ہی روشنی ہے، آگ ہی آگ جل رہی تھی، یا شاید کوئی پرانا محل تھا۔ میں زمین پر پڑا ہوا تھا اور اپنے ارد گرد خوفناک جن پوت چڑیلیں اور بھلاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے کہکہے میرے کان کو پھاڑ رہے تھے۔ اچانک سے ایک زوردار آواز گونجی اور تمام کہکہے بند ہو گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں خوف سے چیخ پڑا، کیونکہ میرے سامنے ایک خوفناک چڑیل ایک خوبصورت تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چڑیل کے بڑے بڑے کان، لمبے لمبے بڑی بڑی آنکھیں اور زبان اتنی بڑی کہ وہ منہ سے باہر کو نکلی پڑی تھی۔ اس کی آواز سنائی دی، کیا تم جانتے ہو کہ جو ہمارے علاقے میں آ جائے اور وہ بھی مسلمان تو وہ زندہ واپس نہیں جاتا۔ اس کے خون سے میں اور میری رعایا اپنی پیاس بجھاتی ہے۔ میں کوئی جواب دینے کی بجائے روئے جا رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم کوئی جادوگر ہو کہ یا پھر ہم جیسی طاقت بھی تمہیں چھو نہیں سکتی؟ لگتا ہے تمہارے پاس کوئی علم ضرور ہے، ورنہ تم نے یہ سینے سے باندھ کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس تو کوئی علم نہیں، البتہ میرے سینے سے قرآن مجید بندھا ہوا ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ تمام بھوت چڑیل اسے چھوتے ہی مر جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ چڑیل اچنبے میں پڑ گئی۔ پھر ایک ایک کر کے کئی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ جیسے ہی مجھے پکڑنے کے لیے میرے جسم کو ہاتھ لگاتی تو جھٹکا کھا کر دور جا گرتی۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ سب کی سب مجھ سے دور ہٹ گئی۔ ان چڑیلوں کا ہر وار ہتا ہو رہا تھا۔ اب مجھ میں تھوڑی سی ہمت پیدا ہو گئی۔ ان کی سردار چڑیل کو شاید بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، اسے زیر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اسے سبق سکھانا پڑے گا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور قرآن مجید کی وجہ سے ان کا ہر وار خطا ہو رہا ہے۔ پھر وہ تابڑتوڑ مجھ پر وار کرنے لگی تو میں اتنا بدحاس ہوا کہ آیت الکرسی پڑھنا بھول گیا، اور شاید یہی میری غلطی تھی۔ ان چڑیلوں نے مجھے پکڑا، اوپر اٹھانے لگی۔ تقریباً 20 فٹ اوپر لے جا کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں چیخ رہا تھا، مجھے اپنی موت واضح دکھائی دے رہی تھی، اور پھر کچھ ہوا جس کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جو ہی میں زمین کے قریب پہنچا، مجھے کسی نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، ہوا اور آرام سے زمین پر رکھ دیا۔ مجھے کچھ نہ ہوا تو وہ سب حیران پریشان مجھے دیکھنے لگی، اور میں اس غیبی مدد پر حیران تھا۔ اچانک ایک چڑیل کی آواز آئی، سب مل کر حملہ کرو اور اس کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالو۔ پھر اچانک بے شمار چڑیلیں میرے ارد گرد آئی۔ میں خوف سے چیخ رہا تھا، اور پھر تمام چڑیلیں مجھے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی، اور جو ہی وہ میرے قریب پہنچی، ایک زوردار نسوانی آواز فضا میں گونجی، ٹھہر جاؤ، اور سب کی سب ٹھہر گئی اور اس آواز کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک چڑیل تخت پر بیٹھی ہوئی اپنی سربراہ چڑیل کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے، شگنی جی، میں جانتی ہوں میری بات آپ کو بری لگے گی اور آپ کو غصہ بھی آئے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس لڑکے کو ختم نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب؟ یہ اکیلا ہی ہم سب سے طاقتور ہے؟ سردار چڑیل شگنی نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، شگنی جی، میں اس لڑکے کو پہلے سے جانتی ہوں اور دیکھ چکی ہوں۔ پچھلے دنوں جب میں آپ کے حکم سے ایک ہندو لڑکے کو تنگ کرنے پر مامور ہوئی تھی تو وہ علاج کے لیے ایک مولوی سے جو مدرسے میں پڑھاتا تھا اس کے پاس گیا تھا۔ وہ مولوی یہی قرآن پڑھاتا تھا۔ شگنی جی، یہ قرآن مجید نہ جانے کتنا طاقتور ہے۔ اس مولوی نے نہ صرف مجھے پکڑ لیا بلکہ جو وہ قرآن پڑھتا تھا میری جان نکلی جاتی تھی۔ میں نے تو اس وقت اس کو اس قرآن کا واسطہ دے کر اس سے جان چھڑوائی تھی، اور میں نے اس لڑکے کو اسی مولوی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اور اسی مولوی کا شاگرد ہے۔
یہ ہمارا نشانہ کیوں نہیں بن رہا؟ شگنی بولی، کیونکہ یہ نہ صرف مقدس قرآن پڑھتا ہے بلکہ اس وقت مقدس کتاب اس کے سینے پر بندھا ہوا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنے ساتھی اور ان کی طاقت ضائع نہ کریں۔ یہ سن کر شگنی چڑیل کو غصہ آیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی اور بولی، لگتا ہے تو ٹھیک کہتی ہے، کل پونم کی رات ہے اور اہم مسئلہ ہے، گرو کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں گے۔ یہ سن کر میں قدرے مطمئن ہو گیا کہ چلو کم از کم اس وقت تو جان چھوٹی، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اس چڑیل کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے مجھ پر مزید حملہ کرنے سے روکا تھا اور جس کو چند دن پہلے ایک ہندو لڑکے میں قاری صاحب نے قابو کیا تھا۔ اس کی رحم دلی صاف نظر آ رہی تھی اور حقیقت میں وہ میری مدد کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر اس چڑیل نے میری طرف دیکھا اور مسکراتی ہوئی ایک طرف کو چل دی۔ مجھے ایک سیاہ کمرے میں بند کر دیا گیا تھا جہاں سے خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے کافی پیاس لگ رہی تھی لیکن یہاں پانی کہاں سے ملتا؟ میں ابھی اسی ششوپن میں تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ تم نے پانی کی خواہش کی، تمہارے لیے پانی اور کھانا بھی حاضر ہے۔ اس نے میرے سامنے پانی اور کھانا رکھا۔ مجھے بھوک اور پیاس لگی تھی۔ ابھی میں نے پانی کا گلاس منہ سے لگانا چاہا کہ میرے کان میں سرگوشی ہوئی۔ پانی اور کھانا نہ کھانا، کھانے میں اور پانی میں زہر ملا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے پانی کا گلاس خوف سے نیچے رکھا اور اس لڑکی کو پانی اور کھانا لے جانے کو کہا تو وہ حیران ہوئی۔ اس نے بہت اصرار کیا لیکن میں نے نہ پانی پیا اور نہ ہی کھانا کھایا تو وہ چلی گئی اور میں بہت حیران ہوا کہ میرے کان میں سرگوشی کس نے کی تھی۔ پھر رات گزری اور میرا دن بھی بہت تکلیف میں گزر گیا۔ پیاس اور بھوک سے میرا برا حال تھا، لیکن جب بھی کھانا اور پانی مجھے دیا جاتا یہی سرگوشی ہوتی کہ پانی اور کھانا نہ کھانا، اس میں زہر ہے۔ ایک وقت تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھے جان بوجھ کر کہا جا رہا ہے تاکہ میں کھانا اور پانی سے دور رہوں اور بھوک اور پیاس سے مر جاؤں۔ بہرحال رات آ گئی، مجھے کمرے سے باہر ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ آج 14ویں رات تھی، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرے سامنے بے شمار بھوت اور چڑیلیں آنے لگی اور بہت زیادہ دھماک چوکڑی ہوئی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ وہاں سے چلی گئی اور میں تنہا رہ گیا۔ تقریباً 10 منٹ تک میں ایسے ہی بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میں اس وقت وہاں اکیلا تھا اور پھر اچانک میں خوفزدہ ہو گیا۔ میرے ارد گرد زمین سے دھواں نکلنے لگا، پھر ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ میرا دم گھٹنے لگا اور تیز ہوا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اتنی تیز ہو گئی کہ اس نے آندھی کی شکل اختیار کر لی۔ دھواں بہت اونچائی تک چلا گیا۔ تیز ہوا اور دھوئیں سے میرا سانس برا ہو رہا تھا۔ اچانک میرے پاس ہلکی سی نسوانی آواز آئی، احمد گھبرانا نہیں، میں تمہاری ہمدرد ہوں، میں تمہیں آزاد کرانے آئی ہوں، میں اپنی جان کی بازی لگا کر بھی تمہیں بچا لوں گی، چلو میرے ساتھ۔ میں نے خوف سے کہا، تم کون ہو اور مجھے کہاں لے جانا چاہتی ہو؟ اس کی دوبارہ آواز آئی، وقت ضائع نہ کرو، چلو میرے ساتھ، مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا ہاتھ تھام لوں اور تمہیں یہاں سے دور لے چلوں۔ میں نے خوف سے ہاتھ آگے کیا، شاید وہ ڈر رہی تھی کہ مجھے چھونے سے اسے نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے پہلے مجھ سے اجازت مانگی۔ میرے ہاتھ آگے کرتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میرا کسی نے ہاتھ تھام لیا ہو۔ میرے ہر طرف دھواں تھا اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ میں نے کہا، تم مجھے ضرور مارنے آئے ہو۔ اچانک میرے سامنے ایک خوبصورت لڑکی ظاہر ہوئی۔ کون ہو تم؟ میں وہی لالی ہوں جس نے تمہیں تمہارے استاد کے ساتھ دیکھا تھا اور تمہارے کان میں سرگوشی بھی میں نے ہی کی تھی۔ مگر کیوں؟ میں نے سوال کیا تو اس نے کہا، تمہارے استاد نے تمہارے سامنے مجھے زندہ چھوڑ دیا تھا اور میں اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں۔ دوسرا یہ کہ میں تمہاری مقدس کتاب سے متاثر ہوں۔ اس مقدس کتاب کی وجہ سے ابھی تک تم زندہ ہو۔ اگر یہ کتاب تمہارے پاس نہ ہوتی تو اب تک تمہارا وجود موجود نہ ہوتا۔ پھر اس نے کہا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اس نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، پاکستان، جہاں مہاجرین ہوں گے، وہاں میں اپنے ماں باپ کو تلاش کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ میرے پاؤں زمین سے اٹھنے لگے۔ میں خوف سے چیخنے ہی والا تھا کہ اس نے کہا، بالکل خاموش رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں خاموش ہو گیا اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد اس نے کہا، پاکستان آ گیا ہے، ہمارے نیچے مہاجرین کے کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ اب میں تمہیں ایک طرف اتارتی ہوں، پھر میں نے واپس بھی جانا ہے۔ تم واپس جاؤ گی تو وہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، تمہاری جان بچا کر مجھے خوشی ہوئی۔ اور پھر اچانک اس نے کہا، ارے ماری گی، وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر اس نے جلدی سے مجھے ایک طرف زمین پہ اتارا اور بولی، اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے تڑپا تڑپا کر ماریں گے، اس لیے روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ ہی مر جاؤں۔ پھر وہ بولی، مجھ پر یہ مہربانی کرو کہ میرے سر کے بالوں میں لگے ہوئے اس پھول کو نکال کر پتی پتی الگ کرو۔
میں نے انکار کیا تو اس نے کہا میں نے تمہاری جان بچائی ہے، اب تو مجھے روز روز مرنے سے بچاؤ۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے وہ پھول اس کے بالوں سے نکالا تو وہ عورت سے چڑیل کی شکل میں آ گئی۔ میں نے اس پھول کی پتیاں پتیاں الگ کی، میرے ایسا کرتے ہی وہ گر کر زمین پر ڈھیر ہو گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد اچانک اس کی لاش بھی غائب ہو گئی۔ میں خوف سے ایک طرف دوڑ پڑا، مہاجرین کے کیمپ میں داخل ہوا۔ میں نے بھوت محل سے آزادی ملنے پر خدا کا شکریہ ادا کیا۔ کافی دیر تک میں خیموں میں گھومتا رہا، اپنے والد کو تلاش کرتا رہا۔ مجھے ایک عورت کے اونچا اونچا رونے کی آواز آئی تو میں اس طرف چل پڑا۔ میں اس کے قریب پہنچا، لالٹین روشن تھی، میں نے دیکھا تو وہ میری والدہ تھی۔ میں چیختے ہوئے ان سے لپٹ گیا۔ میرے اچانک آنے سے وہ بے قراری سے مجھے پیار کرنے لگی، دوسرے لوگوں کو آوازیں دے کر پکارنے لگی۔ سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے اور مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ میرے والدین، میری بہنیں مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ میں بھی خوب رویا۔ کہاں چلا گیا تھا میرا بچہ؟ بس امی، یہ میں قرآن مجید لینے گیا تھا تاکہ ہندو اس کی بے حرمتی نہ کریں، اور امی ہم لوگ بہت اچھے وقت پر وہاں سے نکل پڑے تھے، ورنہ ہندو نے اسی رات ہمارے محلے پر حملہ کر دیا تھا۔ امی، جب میں واپس گھر گیا تو ہندو اور سکھوں نے پورے محلے پر حملہ کیا تھا، مگر وہ ہمارے نہ ملنے کی وجہ سے بہت غصے میں تھے۔ کچھ دور تک انہوں نے آپ لوگوں کا پیچھا بھی کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا اور ہمارا پورا قافلہ بھی۔ میں نے ان کو بھوت محل میں اپنے ساتھ آنے والے واقعے کے بارے میں بالکل نہ بتایا۔ پھر میں نے سینے سے قرآن مجید کھول کر اسے چوم کر امی کو دیا تو امی نے بھی چوم کر دوسرے قرآن مجید کے ساتھ رکھ دیا۔